अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर नॉवेल। आज आपके लिए लेकर आई हूँ आवारे गाने इश्क की न्यू एपिसोड। और देखते हैं आज की एपिसोड में क्या होता है। उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है आवारे गाने इश्क। राइटर हैं इसकी मलाइका रफ़ी। आज है इसकी किस्त नंबर 12। ये फुल एपिसोड है, इसका कोई पार्ट नहीं है। गज़ल की हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, जबकि अजमीर हवनक बना उसकी हंसी सुन रहा था। तुम बेवकूफ़ हो अजमीर, बहुत बड़े बेवकूफ़। गज़ल हंसते हंसते कहने लगी। क्या मतलब? ऐसा क्या कह दिया मैंने? समटाइम्स लगता कि अजीब सी होती जा रही हो तुम। अजमीर को बुरा लगा था। मैं तुम्हें दैमीर के बेटे का बता रहा और तुम हंस रही हो। वही बेटा जो महनम को मम्मा कहता है। गज़ल के लहजे में तंज का अंसर नुमाया था। तो अजमीर ने अब्रू उचकाए थे, जबकि गज़ल उसके करीब जाके बैठ गई। हादी दैमीर और महनम का बेटा है अजमीर, इतने भी बेवकूफ़ मत बनो। गज़ल मुस्कुराती आंखों से उसे देखती कह रही थी, जबकि अजमीर को लगा था कि वो अब सांस नहीं ले पाएगा। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक तो ये गज़ल कुछ भी कहती रहती है। एक बच्चा अपनी मम्मा के अलावा किसी और औरत को क्यों मम्मा बुलाएगा, वो भी छोटा सा बच्चा। तुम झूठ बोल रही हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी और दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था, जबकि गज़ल अपना दूसरा पत्ता फेंकने के लिए कुर्सी की पुश से आरामदा अंदाज में टेक लगा के बैठ गई, जैसे अजमीर की हालत उसे सुकून दे रही हो। दैमीर के बेड पे महनम की खुशबू बिखरी पड़ी है अजमीर, और हादी उन्हीं लम्हों की मोहब्बत का नतीजा है। महसूस करने की कोशिश करो। महसूस करोगे तो ही क्लियो मिलेगा तुम्हें कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, तुम्हारे अंधेपन का फ़ायदा उठा के। अजमीर अपना सीना मसलने लगा। दिल जैसे बाहर आने को बेताब हो रहा था। आंखें बंद करके एक अजनबी लड़की पे एतबार करना, अपना बैंक बैलेंस उसके नाम करना। अजमीर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कौन करता है? गज़ल आज आगे पीछे अपने पत्ते फेंक रही थी। आज भी वो और तैमीर साथ है, उसके मज़ीद करीब हुई थी। और तुम महनम महनम करते हो, उसके साथ फेयर हो, और मैं आज तक तुम में कहीं नहीं हूँ अजमीर। महनम ऐसी नहीं है। वो मुझसे मोहब्बत, वो कह रहा था, लेकिन दिल अंदर से डूब रहा था। वो महनम को बिना देखे मोहब्बत करने लगा था, बिना देखे चाहने लगा था। कैसे उसका रब उससे सारी खुशियाँ छीन सकता है? यही तो उसकी सबसे बड़ी खुशी रही है हमेशा। और वही लम्हा था जब गज़ल ने उसके लबों पे अपने लब रखे थे। अजमीर, मुझे महसूस करो। तुम्हारी बीवी चीट कर रही है तुम्हें, लेकिन मैं हूं ना अजमीर। मैं सालों से यही हूँ। आंखें मूंद के अजमीर के चेहरे से उसकी गर्दन, कंधे, सीने तक वो अपने हाथ फेरने लगी और मजीद उसके करीब हुई। मैं सुकून हूँ अजमीर, तुम्हारा सुकून। मैं वही मोहब्बत हूँ जो तुम्हारे लिए है, जिसके तुम हकदार हो। उसका हाथ अपने हाथों में लेके वो अजमीर को अपने वजूद के पेचो खम महसूस करवा रही थी। फील में अजमीर, मैं सुकून हूँ तुम्हारा। वो झुकी सरगोशी कर रही थी, अजमीर के लबों पे अपने लब दोबारा से रखती। गज़ल उसे अपनी दस्तरस में कर रही थी, और फिर लम्हा लगा था और उन दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझी थी। वो जो बरसों से प्यासी थी उन लबों की, उन बाहों की, उस वजूद की, अब वो लम्हा मिलते ही गज़ल अपनी हर बेचैनी समेत उसके वजूद में उतरने की कोशिश कर रही थी। अजमीर की बाहों में पिघलती वो बहक रही थी। अजमीर बहक रहा था। वो जो महनम का शौहर होने का दावेदार था, जो महनम की मोहब्बत का दावेदार था, वो बहक रहा था। गज़ल ने उसकी शर्ट के बटन खोलने चाहे थे, जब अजमीर झटके से पीछे हुआ था। पीछे पीछे हटो गज़ल। अपनी नाहमवार सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करता वो रुख फेर चुका था, जब गज़ल की पुछ से लगी खुद को उसकी दस्तरस में देने की कोशिश करने लगी। अजमीर, तुम बस ये सोचो कि ये सब हो जाना चाहिए। मैं, तुम और ये हसीन लम्हे जो हमारी गिरफ्त में है। बहक जाओ अजमीर मेरे साथ। बहकते हैं इस लम्हे में। अजमीर जो उसे सुन रहा था, वो जो एक शौहर को बहका रही थी
اور اسے بہکنے میں دیر بھی نہیں لگا تھا، لیکن اچانک کسی خیال کے تحت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ غزل لب بھینچے اسے گھور رہی تھی۔ محنم کا وجود، اس کا احساس اسے اپنے حصار میں لے رہا تھا۔ وہ رک گیا تھا، وہ اب رک چکا تھا اور اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ اجمیر! غزل اس کے قریب آنے لگی پھر سے جب اجمیر مزید دور ہوا تھا۔ اسٹاپ اٹ غزل، جسٹ اسٹاپ اٹ، وہیں رکو۔ محنم میری بیوی ہے، تمہارے بہکاوے میں آ کے میں اپنی بیوی کو چیٹ نہیں کر سکتا۔ گیٹ آؤٹ آف ہیئر۔ اس کے لہجے میں غصے کی جھلک تھی، جبکہ غزل دانت پیستی اسے گھور رہی تھی، جو اپنی سی کوشش کرتا ادھر ادھر ہاتھ رکھتا پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اجمیر پلیز۔ وہ پھر سے اپنی کوشش کرنے لگی جب اجمیر اس بار چلایا تھا، گیٹ لاسٹ۔ لب بھینچے وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا، جبکہ غزل غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ اجمیر اپنے کچھ دیر پہلے کی حالت پہ شرمندہ ہوتا اپنی کنپٹی سہلانے لگا۔ تو تم شین ہو؟ غزل ابرو اچکا کے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی غزل کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی میم صاحب۔ ہم دمیر نے ایڈریس دیا ہے تمہارا، سنا ہے محنم تمہاری بستی کی ہے۔ اپنے بالوں کو جھٹکا دیتی وہ پوچھنے لگی۔ شین لب بھینچے سر اسبات میں ہلا گئی۔ سنا ہے محنم کو پوری بستی میں بدنام کرنے والی تم ہو؟ غزل طنزیہ انداز میں اسے دیکھتی کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ کیوں ملنا چاہ رہی اپن سے؟ شین اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی پوچھنے لگی۔ محنم کو قتل کرو چاہتی ہوں میں تم سے۔ شین کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ محنم برباد ہو، محنم ختم ہو جائے؟ غزل بیگ سے پیسے نکال کے اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ بس اتنا کرنا ہے کہ محنم کو قتل کرنا ہے اور نام دمیر نوفل شاہ کا لینا ہے، کیونکہ یہ آرڈر دمیر کی طرف سے ہے۔ وہ خود نہیں آنا چاہ رہا تھا تو مجھے بھیج دیا تمہارے پاس۔ کیوں مارنا چاہتی محنم کو تم؟ شین پیسوں کو اپنے ہاتھ میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ یہ تمہارا میٹر نہیں ہے، بس محنم کو قتل کر دو، اب جاؤ۔ غزل اپنی بات کہہ کے گلاسز آنکھیں پہ چڑھائے گاڑی سٹارٹ کرنے لگی، جبکہ شین ایک نظر اس پر ڈال کے باہر نکلی تھی۔ محنم کی موت اجمیر کو میرا کر دے گی۔ اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ محنم ابھی ابھی آفس سے گھر آئی تھی۔ اپنا ڈریس چینج کر کے وہ جیسے ہی ڈریسنگ روم سے باہر آئی، جب اجمیر کو بے چینی سے کمرے میں آتے دیکھ وہ ٹھٹکی تھی۔ ارے اجمیر تم کہاں تھے؟ محنم نے اس کے قریب آتے اس کا بازو تھاما تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کے چہرے کو ہاتھ کی پشت سے چھوتی وہ پوچھ رہی تھی، جب اجمیر نے جھٹکے سے خود کو اس سے دور کر کے پیچھے ہوا تھا۔ آئی ایم فائن۔ محنم حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اجمیر؟ ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ جبکہ وہ محنم کو نہ دیکھتے ہوئے بھی نظریں چرا گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا اسے جیسے وہ گناہ گار ہے اپنی بیوی کا۔ مجھے شاور لینا ہے۔ وہ تیزی سے ہاتھ بڑھا کے واش روم کی طرف جانے لگا جب محنم نے آگے بڑھ کے اس کا بازو تھاما تھا۔ میں ہیلپ کر دیتی ہوں۔ نہیں، وہ پھر سے محنم کا ہاتھ جھٹک چکا تھا، جبکہ محنم حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے کپڑے تیار کر کے رکھتی ہوں، ایک آفیشیل فنکشن میں جانا ہے۔ کیوں؟ تیمیر کے ساتھ نہیں گئی؟ اجمیر واش روم کے پاس رکا تھا۔ میرے ہسبینڈ تم ہو۔ محنم اس کے چہرے پہ پھیلے بے چینی کو دیکھتی نرمی سے بولی تھی، جبکہ وہ واش روم میں جا کے دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ گھٹن کا احساس جیسے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ لمحے بھر سے اسے محسوس ہو رہے تھے جب وہ اس بہکاوے میں بہکنے لگا تھا۔ بے چینی بڑھتی گئی، آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ آگے بڑھ کے اس نے شاور آن کیا تھا اور وہیں شاور کے نیچے کھڑا وہ رو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ سے مسل مسل کے وہ اپنے لبوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار اپنے چہرے اور گردن کو رگڑنے لگا۔ میں گنہگار ہوں، میں اپنی بیوی کا گنہگار ہوں۔ اپنے گیلے ہوتے بال مٹھیوں میں جکڑ کے وہ اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا، بار بار اپنا ماتھا پیٹتا روتے ہوئے
وہ پھر سے اپنے لب رگڑنے لگا۔ مجھے پاک کر دے میرے رب، مجھے گناہگار ہونے سے بچا لیں اے اللہ، میں گناہگار ہوں اپنی بیوی کا۔ اے اللہ، بلک بلک کے روتا۔ وہ وہیں شاور کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا، بار بار مہنم کو خود سے دور کرتا۔ اس کا دل رو رہا تھا اب۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا جب انس کمرے میں گول چکر لگا کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی زیرک آنکھوں سے وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور پھر جھک کے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز چیک کرنے لگا جب ایک دراز میں اسے جیولری باکس رکھے نظر آئے تھے اور ساتھ میں کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ جلدی جلدی جیولری باکس چیک کرنے لگا جو مکمل خالی تھے۔ کدھر رکھے ہیں؟ لب بھینچتے وہ بڑبڑایا۔ وہ پیسے اپنی جیب میں رکھتا دوسری دراز چیک کرنے لگا، لیکن وہاں اسے ایسا کچھ نہیں ملا کہ جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچے۔ اب اس کی نظر وارڈروب پہ تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کے دروازہ کھول کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہینگ ہوئے کپڑوں کے بیچ اسے سیف نظر آیا تھا۔ ہینڈل کھینچنے پہ انس اسے کھولنے میں ناکام ہی ہوا تھا۔ یہ کیا ہے اب؟ پاس ورڈ؟ وہ ان بٹنز کو غور سے دیکھتا کچھ سوچ رہا تھا جب آہٹ پہ وہ تیزی سے وارڈروب بند کر کے مڑا تھا۔ دروازہ کھول کے اندر آتی سمیرا ٹھٹک کے مسکرائی تھی۔ ارے انس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں تم کو ڈھونڈ رہا تھا، وہ سر کھجاتا ادھر ادھر دیکھتا کہنے لگا، جبکہ سمیرا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ کیا کام تھا مجھ سے انس؟ کیوں ڈھونڈ رہے تھے بیٹا؟ ہاں، میرے کو بھوک لگی تھی، مجھے کھانا چاہیے، وہ جلدی سے کہتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ارے کیا کھائے گا میرا انس؟ سمیرا مسکراتی وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ میں یہ پیسے رکھ دوں پھر چلتے ہیں؟ انس کی جیسی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں کی گردش کرتی انگلیوں کو دیکھ رہا تھا جو پاس ورڈ انٹر کر رہی تھی۔ سیف کھلنے پہ اس کی آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اتنے سارے پیسے اور جیولری دیکھ کے اس کے منہ میں پانی آیا تھا۔ جب تک سمیرا وارڈروب بند کر کے مڑی وہ سنبھل چکا تھا۔ چلو کچھ کھاتے ہیں ماں بیٹا مل کے، اسے بازو کے گھیرے میں لے کے سمیرا اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی، جبکہ انس بھی مسکراتا ان کے ساتھ آگے بڑھا تھا اور پھر اپنے ہی دماغ میں پلان بنا رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ مہنم، اس نے حیرت سے موبائل کو اپنے کان سے الگ کر کے دیکھا تھا۔ وہ جو کب سے تیار بیٹھی تھی، اجمیر کے شاور لینے کی منتظر تھی جب شین کی کال آئی تھی اسے۔ شین، یہ تم ہو؟ وہ اب بھی حیران تھی کہ شین تو ناراض تھی اس سے، یوں اچانک سے کال۔ ہاں شین ہی ہے اپن، بات سن تو میری دھیان سے۔ ویسے تو مجھے تیرے پاس آنا چاہیے تھا، پر کیا ہے کہ یہ خطرہ مہنگا پڑ سکتا ہے اپن کو۔ شین ادھر ادھر دیکھتی بے حد دھیمے لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مہنم حیرانی سے اسے سننے لگی۔ کیا ہوا ہے شین؟ کوئی پرابلم ہے؟ تو بات سن میری غور سے۔ وہ ہیرو ہے نا، وہ تو ہیرو کا ولن زیادہ لگتا اپن کو۔ تعمیر کمینے کی بات کر رہی اپن، وہ میرے کو روکڑا دیے ہیں تیرے کو اوپر پہنچانے کے لیے۔ شین کی بات پہ حیران ہونے کے بجائے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ بیٹ کی پشت پہ ٹیک لگا کے اس نے ہنکارا بھرا۔ تیرے کو حیران نہیں ہوئی؟ اپن کا دل نہیں مانا تیرے کو مارنے کا، تبھی تجھے فون کیا۔ تو اپنی لائف میں خوش ہے مینم؟ مست بندہ ہے تیرا نصیب بنا، ایک دم ہیرو ٹائپ، ٹپ ٹاپ۔ بس تو دھیان رکھ اس کمینے تعمیر سے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی دانت پیستی کہہ رہی تھی، جبکہ مینم اپنی کنپٹی سے نانے لگی۔ تم بھی اپنا دھیان رکھو شین، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ اور شین، وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ ہاں بول جلدی۔ شین نے پھر سے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، وہ سب جو بھی ہوا۔ شین کی آنکھیں بھیگی تھی۔ چہرے کے آدھے حصے میں موجود اس داغ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے چھوا تھا اور پھر سر جھٹک گئی تھی۔ دھیان رکھی اپنا تو۔ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، جبکہ مہرم موبائل سائڈ پہ رکھ کے سامنے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پہ ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے مارنے کے لیے میرے ہی علاقے سے میری ہی دوست کو چنو گے؟ نائس، ویری نائس۔ اپنے بھائی سے دور رکھنے کے لیے تم نے میرے لیے موت کو چنا۔ بازی پلٹے گی اور بہت دل فریب انداز میں پلٹے گی۔
تحمیر نوفل شاہ۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ اب مسکرا رہی تھی۔ آ گئی آپ کی سرپرائز ایپیسوڈ اللہ اللہ کر کے۔ اب کمنٹس، لائکس اور شیئر ضرور ہونی چاہیے۔